अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बेरिया यूनिवर्सिटी और मुझे कहते हैं फातिमा। एक नए एपिसोड, एक नए दिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। और आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारा स्टूडियो जो है वो मज़ीद महक रहा है। हमारी सुबह को चहकता महकता बनाने के लिए हमारी आज की जो मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारी सी हैं, बहुत ही अच्छी सी हैं। उनसे आज हम बहुत सारी मज़े की बातें करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी हम देर ना लगाएं और आपको बिल्कुल भी इंतज़ार ना कराएं और जल्दी से आपको आज की मेहमान की तरफ ले जाएं। और अगर आप भी नाश्ता वाश्ता करें तो जल्दी से अपनी प्लेटें उठाएं और टीवी के सामने पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर नौशी इरम, इतना खूबसूरत सा, इतना मुख्तलिफ सा नाम है आपका कि आपके तारुफ में यही सबसे बड़ी नई इनोवेटिव बात है। थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरती से आपने मेरा तारुफ करवाया और लिटरली फॉर ब्यूटीफुल वर्ड्स, थैंक यू सो मच। ओ वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएं, बहुत अच्छा लगा हमें। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं HD साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आज के जो बच्चे स्टेटस लगाते हैं ना, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये सब मसले आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं और उन्होंने वक्त निकाली है और अब हम अपनी सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व करके छोड़ेंगे। डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा आपके बचपन की जानिब चलेंगे, कैसे डिसाइड किया साइकोलॉजी पढ़ेंगी? बहुत ज़बरदस्त सवाल है जी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये डिसाइड मैंने उस वक्त किया था जब मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि साइकोलॉजी होती क्या है। फिर वक्त के साथ साथ मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि आप जिस फील्ड में जाते हैं और जो आप चूज़ करते हैं, आप उसके लिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल। मैंने जी हमारे टाइम में मैंने जब किया FSC किया था, फिर मैंने BA किया था साइकोलॉजी में और मेरा मेजर जो था वो साइकोलॉजी था। इसको पढ़ती रही, इसको सुनती रही। इसके अलावा साइकोलॉजी पे मैंने मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी। मैंने साइको एनालिसिस को अपने 10th ग्रेड में मैंने पढ़ा था, जो कि हमारे BS के कोर्स वर्क में इस वक्त मौजूद है। ये शौक कैसे था? इनफैक्ट मुझे ह्यूमन जो बिहेवियर है और जो कॉग्निशन है, इसको समझने का बाय इंस्टिंक्ट मेरे जिबिलत में ये चीज़ें शामिल थी कि मैं ज़रा इंक्विजिटिव रहती थी। और ये कि अगर कोई शख्स पर्टिकुलरली ख़ास तरह से बिहेव करता है तो क्यों, उसका ऐसा करने के पीछे क्या वजूहात हो सकती है, लोगों को जानने का मुझे ज़्यादा शौक़ था। डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करने का पॉजिटिवली मुझे बहुत शौक़ था। बहुत मेरी इसके अलावा मैंने जो बुक्स पढ़ी, हमारे घर में पढ़ने का और पढ़ाने का रवाज जो था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ पे बहुत एक्टिव था। मैंने बहुत छोटी उम्र में इकबालियात को पढ़ा। मैंने इसके अलावा वासिफ़ अली वासिफ़ को पढ़ा। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि बड़ी उम्र में भी इकबालियात समझना थोड़ा मुश्किल है। आप आम तौर पे कोई और शायरी की किताब पढ़ें और फिर अगर आप इकबालियात पढ़ें तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना। आप बिल्कुल सही कहती हैं, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, क्योंकि इसको समझना हर एक के बस की बात नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी मैच्योर। और इसके अलावा मैं अगर मीडिया के हवाले से बात करूँ तो मैं अनवर मकसूद साहब को पढ़ना, उनका मजाक है, उनका जो बात करने का अंदाज़ है, उसका समझना भी हर आम शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, एक इंटेलेक्चुअल सेंस होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला की अनायत है कि ये मेरे अंदर काफ़ी पाई जाती है। लेकिन अब देखें, अब हम समझते हैं इस बात को, अब हमें पता है कि हर स्कूल कॉलेज की डिमांड होती है कि हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हो, एक मौजूद एक काउंसलर हो। आपने खुद ही से डिसाइड कर लिया कि मुझे साइकोलॉजी की फील्ड में जाना है। और ये जिस ज़माने की बात है, अगर हम अभी से थोड़ा सा भी पीछे चले जाएं, 4-5 साल के भी पीछे जाने की बात करें, तो एक पेरेंट्स में वो बात थी कि साइकोलॉजी पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, तुम्हें क्या, लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, ये कैसी बातें कर रही हो, ये नहीं पढ़ना। कैसे कन्विंस किया सबको? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिस माहौल में आँख खुली है, वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला। मैं ये समझती हूँ, मैं अमूमन जब बात करती हूँ और चूँकि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ पिछले 15 साल से, तो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स का बच्चों की ज़िंदगियों में किस तरह से एक रोल है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी अनायत है कि मुझे एक ऐसा माहौल मिला कि मुझसे पूछा जाता था कि मैंने क्या करना है। और अमूमन मैं ये बात करती हूँ कि आप अपने बच्चों को ट्रस्ट दें। जब आप ट्रस्ट देते हैं तो वो आपका ट्रस्ट जो है उसे कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल। और जब आपको लिबर्टी दी जाती है तो आप अपनी लिमिटेशंस खुद जो हैं, अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो खुद सेट कर लेते हैं। ठीक है, और आप उन्हें वायलेट नहीं करते। तो आई थिंक ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है जो कि मुझे मिला और मुझे कन्विंस करने की किसी को ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर था कि जिस टाइम में मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ा
اس وقت راولپنڈی اسلام آباد ریجن میں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجی تھی نہیں. ایگزیکٹلی کراچی جانا پڑتا تھا اور اس ٹائم پہ تھوڑا سا مجھے ہرڈلز فیس کرنی پڑی, لیکن یہ تھا کہ اوور آل مجھے بہت سپورٹ ملی. کلینکل سائیکالوجی پڑھنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیونکہ وہ ایک طرف سے آپ پھر جو ہے وہ پیشنٹس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونے شروع ہو جاتا ہے اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ سیشنز کرتے ہیں, تو کیسا تجربہ رہا؟ میں نے جیسے ابھی پہلے بتایا کہ میں پچھلے 15 سال سے کلینکل پریکٹس میں ہوں. بالکل. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. میں نے کراچی میں پریکٹس کی, میں نے اپنے ہوم ٹاؤن میں پریکٹس کی. اس کے علاوہ میں پچھلے 4 سال سے اسلام آباد ڈائگنوسٹک میں بیٹھتی ہوں ایفیٹ میں. اور جب میں یہاں پر آئی تو بحریہ یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر, اور پھر ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنا ایک سیٹرڈے, مطلب ہر سیٹرڈے مجھے ہاسپٹل سیٹنگ میں گزارنا تھا. پھر چھٹی کا آپ کے پاس ایک دن بچتا ہے سنڈے. لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ اس ریجن میں کوالیفائڈ کلینکل سائیکالوجسٹ بہت کم ہیں, کیونکہ جن لوگوں نے مائنر میں سائیکالوجی پڑھی ہے, آج اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ کویکری سے بچیں. جنہوں نے مائنر میں سائیکالوجی پڑھی ہے, بی ایس سائیکالوجی کیا ہے یا ایم ایس سی سائیکالوجی کی ہے, سائیکالوجی میں اور کلینکل سائیکالوجی میں بہت فرق ہے. سائیکالوجی ایک براڈ اسپیکٹرم, ایک امبریلا ٹرم ہے. اس کے اندر مختلف ڈومینس ہیں. بالکل. ایجوکیشنل ہے, آرگنائزیشنل ہے, اس کے اندر کلینکل ہے. تو میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ کلینکل میں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی دفعہ میرے فرینڈس وغیرہ یہ مجھے بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کافی ٹف ٹائم دے رہی ہیں آپ اپنے آپ کو, کہ سیٹرڈے آپ کو ادھر گزرتا ہے 5 days یونیورسٹی میں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے رب تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے تو میرے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں. ماشاء اللہ سے یو آر ویری ویل گرومڈ. اتنی ساری بزی اور ہیکٹک روٹین کے باوجود اتنا آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی مینٹین رکھا ہوا ہے, اور ساری چیزوں میں اس کے ساتھ فیملی بھی چل رہی ہے, فرینڈس کی گیدرنگس بھی ہو رہی ہیں. کیسے اتنا ٹائم مینجمنٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ جو سب سے خوبصورت چیز ہے جو زندگی نے سکھائی ہے, اور سائیکالوجی نے اسے بہت ایک فلیور دیا ہے اپنا, وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز. اور وہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو الحمدللہ بہت اچھے سے مینیج کرتی ہوں, جس میں میری ریسرچز ہیں وہ چل رہی ہیں, میرا ٹیچنگ چل رہا ہے. اس کے علاوہ مختلف چینلز کے اوپر میرے پروگرامس آتے ہیں, میں وہاں بھی جاتی ہوں. اپنے طور پہ اپنی ایفرٹس ہیں جو کہ میں کر رہی ہوں الحمدللہ. شعبہ درس و تدریس میں جب جمپ ان کیا, ایک لمبے عرصے کے بعد ایک کلینکل عرصہ گزارا, وہ سب ایکسپیرینس کیا, پھر ادھر آ گئے. بچوں کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ایک وہ ینگ فیسز, وہ جن کو نہیں پتا کہ آگے جا کے فیلڈ میں کس طرح سے کرنا ہے کام, کیا پڑھنے آئے ہیں ابھی, کیسا ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ؟ دیکھیے جی, میرا ایکسپیرینس بہت ونڈرفل رہا. اسپیسیفکلی یہاں پہ بحریہ یونیورسٹی میں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. یہ لاٹ بہت پوٹینشیل والی لاٹ ہے. میں عموماً ان کو دیکھتی ہوں تو مختلف چینلز پہ بات ہوتی ہے, کہیں پہ بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل سچویشن ایسی جا رہی ہے, اور نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں رہے, ہم لوگ اتنے رسپانسیبل نہیں ہیں, ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں پازیٹیو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو یوتھ ہے اس کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے, ٹھیک ہے. انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک سو کہ ٹیچنگ پروفیشن کے اندر جتنا پیشنیٹ ٹیچنگ میتھڈ آپ لے کر آئیں گے, اور جتنے آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, اور اگر آپ اس سب چیز کو لے کر یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ بہت ریوارڈنگ فیلڈ ہے. بالکل. میں نے اس کو بہت انجوائے کیا, اور الحمدللہ میں کر رہی ہوں. دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. اور یہ آپ کی اپنی گروتھ میں بہت ہیلپ کرتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ اب ایڈمیشنس کا سیزن بھی ہے, تو کچھ بات کریں گے کہ کس طرح سے, ابھی شروع میں بھی تھوڑا سا آپ نے الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی کہ سائیکالوجی کے اندر کتنی ڈومینز ہیں جو ڈفرینٹ ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت بحریہ یونیورسٹی میں کون کون سا ڈسپلن موجود ہے؟ تھینک یو فاطمہ. جو بحریہ یونیورسٹی میں ہم ایک ہی ڈومین کو لے کر چل رہے ہیں, وہ ہے کلینکل سائیکالوجی. ہمارا پوسٹ گریجویٹ پروگرام جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجی میں ہے, ایم ایس کلینکل سائیکالوجی اور پی ایچ ڈی کلینکل سائیکالوجی. اس کے علاوہ بی ایس بھی ہے ہمارے پاس, اور بی ایس جو ہے وہ جنرلی سائیکالوجی کے اندر ہے. یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو آرگنائزیشنل کے سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی بیسکس جو فاؤنڈیشنس ہیں وہ بنائی جاتی ہیں کہ آپ پڑھ کر فلیور آپ سب لیں, کلینکل کا بھی لیں, ایجوکیشنل کا بھی لیں, آرگنائزیشنل کا بھی لیں, تاکہ آپ چوز کر سکیں کہ آپ کی ڈومین کون سی ہے. بالکل. ہم نے سٹارٹ کیا تھا 2014 سے, اور یہاں پہ کلینکل سے سٹارٹ کیا تھا, لیکن ابھی ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایڈمنسٹریشن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے,
اور ہمیں انہوں نے گو اہیڈ کا سائن دیا ہے اور ہم انشاءاللہ اب اس کو اسکول بنانے کے اس پہ ہیں. تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ باقی فیلڈ کی اسپیشلائزیشن بھی آ جائیں گی. بالکل ایسے ہی. ہمارے پاس یہاں پہ ایک ویل بینگ سینٹر بھی موجود ہے, ان کی کیا ایفرٹس ہیں, کیا کنٹریبیوشن ہے بحریہ یونیورسٹی کے لیے؟ دیکھیے ویل بینگ سینٹر ہم نے فیبرری 2015 میں یہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کیا, اور تمام جو ایچ ای سی بھی اس پہ بہت فوکس کرتا ہے, اور کہ تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور اکیڈیمیا ہے وہاں پر سائیکولوجیکل گرومنگ اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے. اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے ویل بینگ سینٹر کو اسٹیبلش کیا, اور الحمدللہ ابھی تک یہ بہت اچھا چل رہا ہے. اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ایکیڈیمیا سے ریلیٹڈ ایموشنل پرابلمز, اس کے علاوہ جو سروائیول ہے اور جو کوپنگ میکنزم ہے ہم اپنی یوتھ کا, ہم اپنی کمیونٹی کا, ہم اس پہ کام کر سکیں. تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مختلف ایشوز لے کر آتے ہیں, ان کی سائیکو تھیراپی ہوتی ہے, پراپر سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہوتی ہے, اور الحمدللہ ان کی جو میل فنکشننگ ہے اس کو ہم جو بیٹر کوپنگ اسٹریٹجیز کے ساتھ ہم ان کی بیسٹ فنکشننگ میں کنورٹ کرتے ہیں, ان کو ان کی لائف کا تھراپسٹ بناتے ہیں, ان کو ان کی لائف کا ماسٹری ہم انہیں سکھاتے ہیں, اور وہ بہت اچھے سے پروگریس کر رہے ہیں, سروائیول ہے ان کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سائیکالوجی کی تو ایک یہ بھی دماغ میں کانسیپٹ آتا ہے کہ شاید جس نے سائیکالوجی پڑھی ہے وہ دوسرے انسان کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. کس حد تک یہ ممکن ہے؟ یہ ٹوٹلی غلط ہے. اس پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہوئے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ یہ ٹوٹلی متھ ہے. ٹھیک ہے, ہر سبجیکٹس کے حوالے سے, ہر کورس کے حوالے سے کچھ متھس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیومن بینگ کو سمجھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور صرف دیکھ کر تو شاید آپ کی آبزرویشن ہے اور آپ اگر کسی کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سائیکالوجی بہت ڈفرینٹ ہے. وہ ڈائنمکس پہ فوکس کرتی ہے. ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی اگر کوئی شخص اپرنٹلی مسکرا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو دیکھ کر عام شخص یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ خوش ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کی فنکشننگ اس میں امپیئرمنٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ فوکس نہیں کر پا رہا, فورگیٹفلنس زیادہ ہے, اس کے میموری ایشوز آ رہے ہیں, اس کی پروڈکٹیوٹی وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں عام شخص نہیں سمجھ سکتا. یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے ہیومن بینگ کو سمجھنے کا, جو کہ پرٹیکولرلی پراپر سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے باعث ہم کسی کنکلوژن پہ جا کے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بالکل, میرا خیال ہے آج جو کانسیپٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا, کیونکہ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کو ہمارے دماغ میں چلنے والی باتیں سمجھ آ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اتنا زیادہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو پڑھنے لکھنے سے شوق تھا, کتابیں پڑھنی تھیں, شاعری سے کوئی شغف؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اقبال کو بہت پڑھا. اس کے علاوہ میں نے خود لکھنے کے لیے, دیکھیے خود لکھنے کی میں نے کبھی اٹیمپٹ کی تھی فاطمہ, یہ میں آپ کو بتاؤں, لیکن لکھنے کے لیے آئی تھنک سو کہ میں اپنے آپ کو ابھی اس قابل نہیں سمجھتی. قلم اٹھانے سے پہلے آپ کے پاس اتنی انفارمیشن اور نالج ہونی چاہیے کہ آپ اس کے بعد, لیکن ہاں فی البدی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ڈیفینیٹلی میں نے کبھی کبھی لکھا ہے اور وہ میرے پاس موجود ہے. شاعری بڑا خوبصورت ایک آرٹ ہے اور آپ کے ایکسپریشن کا ایک وے ہے. بالکل, اور جو آپ اتنی لمبی بات کرتے ہیں, شاعر حضرات اس کو 2 لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں خوبصورتی سے, بہت خوبصورتی سے. ٹھیک ہے, تو شغف تو مجھے اس سے ہے, لیکن ابھی تک خود کوئی ایسا سچ لکھا نہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہتا ہے, ظاہر ہے آپ پڑھا رہی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کلینک میں بھی بیٹھ رہی ہیں. کوئی ایسا ایکسپیرینس زندگی کا جو آپ شیئر کرنا چاہیں, کسی پیشنٹ میں آپ نے کوئی بات آبزرو کی ہو یا کسی اسٹوڈنٹ میں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میری جو فیلڈ ہے نا کلینکل سائیکالوجی, میں یہ ایک بات میں سمجھتی ہوں جو میں اپنے اندر, یہ ایک چیز ہے کہ میں دوسروں سے کمپیریٹیولی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں, وہ اس حوالے سے کہ جب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ اپنا آپ ہمارے حوالے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم پہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر جیسے یہاں پہ ایک میکانزم ہے ہمارے پاس کہ اسٹوڈنٹس کیسے ہمارے پاس انرول ہوتے ہیں, CBT انہوں نے دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا کلینکل سائیکالوجی میں پرٹیکولرلی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے, انٹرویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم انہیں سلیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بحیثیت ٹیچر, بینگ مدر, ٹیچر, میرے اوپر یہ رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے کہ اب انہوں نے اپنا آپ میرے حوالے کیا. بالکل, اب مجھے انہیں وہ بنانا ہے جو میری فیلڈ چاہتی ہے, کیونکہ یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کو کل انڈسٹری میں جانا ہے. بالکل,
اس کو اس فیلڈ کی عکاسی بھی کرنی ہے, اس کو بحریہ یونیورسٹی کو ریپریزنٹ بھی کرنا ہے, اور الحمدللہ 4 سال کی ایفرٹس سے جو ہمیں جو اوور آل نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ بحریہ یونیورسٹی کا اس کا ایک ریپیوٹ ہے, ایک اچھا نام ہے. مختلف جگہوں پہ میں جب سلیکشن بورڈز میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ جب بحرینز آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنا آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, منوا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ گرومڈ ہے الحمدللہ. تو کیسے دیکھتی ہیں کہ باقی یونیورسٹیز کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو بحریہ یونیورسٹی کس طرح سے مختلف ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ سپورٹ سینٹر ہے, ہمارے پاس ویل بینگ سینٹر ہے, اس کے علاوہ جو گرومنگ کورسز ہیں ہمارے پاس, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو ان کی سے پہ انہیں اسنپ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, ان کو لبرٹی دی جاتی ہے, ہر ایک کا فریڈم آف ایکسپریشن پہ ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں گروم کیا جاتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس جو بحریہ یونیورسٹی کے, یہ ریسٹ آف یونیورسٹیز وہ ڈفرینٹ ہیں. کل میں ایک سلیکشن بورڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر مختلف یونیورسٹیز سے کینڈیڈیٹس آئے ہوئے تھے اور مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یونیورسٹیز جو گریڈز دیتی ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کس لیول پہ ہے. کہ جیسے کسی یونیورسٹی کا 4 گریڈ کا کینڈیڈیٹ آیا ہوا ہے, لیکن جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سوری, بالکل ٹھیک ہے, تو یہ چیز بتاتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اچھی جگہ پر اچھے طرح سے ہم اپنی ایفرٹس کو پٹ کر رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اپریشیٹ نہیں کرنا, لیکن ہمیں کریکٹیو ایکشنز اور بھی لینے ہیں. ہمیں خود بحیثیت انڈیویجولز اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر انہیں کریکٹ کرنے کا جو یہ موقع ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. گریڈز جو ہیں وہ ہماری پرسنالٹی میں کس حد تک میٹر کرتے ہیں؟ بینگ اے سائیکالوجسٹ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ریسرچرز عموماً یہ بتاتی ہیں کہ گریڈز کی جو کمبینیشن ہے اس کو آپ اس طرح سے لے لیں, ایک ہیلدی لائف سروائیول کے لیے صرف آئی کیو کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی آئی کیو امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو سروائیول سیکھنا ہے, لیکن جو ای کیو ہے, جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے, اس کا اپنا رول ہے, ٹھیک ہے. لائف ایکسپیرینسز یہ بتاتے ہیں, ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ اس طرح سے ایکسل نہیں کر پا رہے ہوتے جتنا انہوں نے اکیڈیمیا میں کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ لائف جو ہے وہ صرف مارکس کو اور گریڈس کو نہیں دیکھتی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے عموماً یہ کہتی ہوں کہ چونکہ ڈیفینیٹلی گریڈس کا یہ معاملہ ضرور ہے کہ آپ کو اسکالرشپس ملتے ہیں, آپ کو آفر ہوتے ہیں, باقی سب چیزیں ہیں, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو آپ نے کبھی سائن بورڈ ادھر نہیں پکڑا ہوگا کہ میرا جو تھا جی پی اے وہ 4 تھا یا 3.5 تھا یا 3.6 تھا, ٹھیک ہے. یہ آپ کی اسکلز ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کریں گی, ٹھیک ہے, اور وہ یہ بتائیں گی کہ آپ کا جو ہے کیلیبر وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا اسٹیمنا کیا ہے, آپ کا ظرف کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے. سو آئی تھنک سو کہ یہ ہمیں جو نمبرس کی گیمس ہے اس سے باہر آنے کی بڑی ضرورت ہے. مورل گراؤنڈ پہ کیا دیکھتی ہیں کہ جو بحریہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے سوسائٹی میں؟ دیکھیں اوور آل میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرٹیکولرلی جو یوتھ ہے, کیونکہ میرا انٹریکشن بہت رہتا ہے, بالکل, میرے پاس جو کلائنٹیج ہے وہ نس سے, ایئر سے, بحریہ سے, باقی ہر جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں میرے پاس, فاطمہ جناح سے. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یوتھ کے اندر میں نے کہا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اس میں جو بڑوں کا رول ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا تھا, ٹھیک ہے. میں پرٹیکولرلی یہ بات کہتی ہوں کہ سائیکالوجی کو کتابوں سے میں نے ضرور پڑھا ہے, لیکن اس کو پریکٹیکل لائف میں نے سمجھا ہے اپنے ایلڈرز سے کہ انہوں نے ہمیں گروم کیسے کیا, انہوں نے ہمیں کیسے. آج بھی اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو مجھے یہ اندر سے پتہ ہے کہ میری رول بکس ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہے میرا کانشیس, ٹھیک ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کلیئر ہوں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر اگر مجھے جتنی ہرڈلز آئیں گی میں نے کبھی ان ہرڈلز کو آج دن تک کبھی کنسیڈر نہیں کیا. لیکن اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ جو کام یہ میں کر رہی ہوں, یہ ہے مورالٹی آپ کی. اس پہ جو پیرنٹس کا کام ہے آئی تھنک سو کہ وہ بہت اس وقت جو ہے وہ بہت لیک کر رہا ہے. کیا لگتا ہے گرومنگ سیشنز ہونے چاہیے پیرنٹس کے لیے, نیو پیرنٹس کے لیے, کیا خیال ہے؟ دیکھیں ویسٹ میں میں عموماً یہ بات کرتی ہوں کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ بالکل کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹیز یا مسلم کمیونٹیز ہیں وہاں پہ مولانا نکاح نہیں پڑھاتا
جب تک ان کے پری میرٹل کاؤنسلنگ سیشنز ہو نہیں چکے ہوتے. بالکل. اور جب سائیکالوجسٹ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے, آفٹر دیٹ وہ ان کو ڈیٹ دیتا ہے شادی کے بندھن میں بندھنے کی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پیرنٹنگ, ٹھیک ہے, چائلڈ ریئرنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھ سے عموماً پوچھا جاتا ہے کہ شادی کی کیا عمر ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی ایک رسپانسبلٹی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس رسپانسبلٹی کو اٹھا سکتے ہیں, ضرور کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بچوں کو اس دنیا میں لانا صرف ہمارا کام نہیں ہے, ان کو ایک اچھے طریقے سے, کیونکہ بچے امانت ہیں ہمارے پاس, معاشرے کو ایک اچھا انسان دینا. دیکھیں معاشرہ کس سے بنے گا؟ مجھ سے, آپ سے. ٹھیک ہے, اور اگر ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر دوسرا شخص دوسرے کو کریکٹ کرنے کی کوشش, ایگزیکٹلی, اگر ہم یہ ساری ایفرٹس جو ہے نا یہ ہم اپنی طرف لگا دیں, ٹھیک ہے, اور ہر شخص یہ کرنے لگے, تو یہ کلیکٹیولی یہ سوسائٹی جو ہے یہ بہت خوبصورت بن جائے گی. بالکل. پوٹینشیل ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے لوگوں میں. ٹھیک ہے, ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت, تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم اپنے طور پہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اپنی میڈیٹیشن کے لیے کچھ کرتی ہیں؟ میوزک, موویز, کوئی خاص شوق؟ جی ہاں بالکل, بہت خوبصورت. میڈیٹیشن کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ عموماً جب مجھے وقت ملتا ہے تو میری تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں ترجمے کے ساتھ. یقین کریں کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے میڈیٹیشن کا, وہ میرے لیے بہت بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میرے لیے میڈیٹیشن کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اپنے نیسز نیفیوز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے علاوہ میں میوزک ڈیفینیٹلی میں سنتی ہوں, میں اچھی بکس پڑھتی ہوں, فرینڈشپ ہے میری, سوشلائزیشن بہت زیادہ ہے, تو ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. اچھا, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ جیسا بڑھتا جا رہا ہے سوسائٹی میں, تو بچے بہت زیادہ, مطلب ٹین ایجرز, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ اور ڈس آرڈرز اور یہ ایشو ڈپریشن اور دس اینڈ دیٹ. ان کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, کس طرح سے سائیکالوجی جو ہے وہ ان کو کنسیڈر کرتی ہے؟ دیکھیں اس میں ہمارے میڈیا کا ایک خاص رول ہے. بالکل. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عموماً جب کبھی مجھے وقت ملتا ہے اور میں ٹی وی پہ کوئی چینلز میں سرفنگ کر رہی ہوتی ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا جو مختلف چینلز ہیں ڈیفینیٹلی وہ اچھی چیزیں بھی دکھا رہے ہیں, لیکن جو جنیرک وے میں وہ دکھاتے ہیں وہ بہت انٹینس رویے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کا دور دور تک ہماری سوسائٹی میں کہیں پہ وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, لرننگ تھیوریز کیا کہتی ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں آپ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم فیشن میں, ہم ہر چیز میں, ٹھیک ہے, کرل بالوں کا فیشن آیا, ٹھیک ہے, اسٹریکنگ آئی, ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے, شارٹ شرٹس ہیں, لانگ شرٹس ہیں, تو ہم سب امیٹیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک سو کہ میڈیا کو اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پہ ہمیشہ فوکس کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کہ آپ ایسے رویے دکھائیں جو کہ لوگ اڈاپٹ کریں. جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ان فیکٹ ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ آن دا ہول ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ آپ بیٹر چیزیں دکھائیں تاکہ لوگ اس سے انفلوئنس ہوں, اڈاپٹیشن ہو اس کی, اور پھر لوگوں کی رویوں میں اس پہ فرق نظر آئے. اگلے 5 سال میں کیا دیکھتی ہیں؟ بحریہ یونیورسٹی کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے نہیں کہ میں اس یونیورسٹی میں ہوں, ڈیفینیٹلی اونیس ایک اپنی جگہ پر ہے, یہ وہ سب چیزیں, لیکن میں بہت آبجیکٹیو ہو کر چیزوں کو میں دیکھتی ہوں اور انالائز کرتی ہوں. یہاں پر ہمیشہ جو ایڈمنسٹریشن کا ایک رول رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے, عموماً لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ سویلین سیٹ اپ سے ہیں تو آپ کیسے کام کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ اور یہ اس طرح سے. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ اگر ایک ایجنڈا لے کر جاتے ہیں اور اس میں دم ہے تو آپ کو گو اہیڈ کا سائن ملتا ہے, آپ کو پراپر سپورٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہمارے پاس پی جی پی ڈائریکٹریٹ ہے, ہمارے پاس اورک ہے. ٹھیک ہے, مختلف ہمارے پاس جو ڈومینس ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہمارا بزنس جو انکیوبیشن سینٹر ہے یہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ایم ایس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت بائفرکیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسکول کی اس نے شکل اختیار کر لی ہے. انجینئرنگ اسکول ہمارا ہے, اب ہم سائیکالوجی اسکول کی طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وتھ پیسج آف ٹائم وی آر پروگریسنگ. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اسی طرح سے چلتے ہیں اور ہمیں اس طرح سے, ہمارے پاس جو سب سے بڑی جو اس بحریہ یونیورسٹی میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ویلیویبل فیکلٹی ممبرس موجود ہیں. بالکل. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بنانے والے بیسٹ ہیں تو پھر پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی وہ یقیناً ایکسلنٹ ہوگی. ڈیفینیٹلی. ابھی ہم آپ سے ایک آخری میسج چاہیں گے کیونکہ ایڈمیشنز چل رہے ہیں, تو کیا کہیں گی اسٹوڈنٹس کو جو سائیکالوجی میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن, کوئی موٹیویشن اگر آپ؟ جی ضرور.
دیکھیے سائیکالوجی میں آنے کے لیے یا ہمیں کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے ہمارے پاس ریشنیل کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ میں جو کر رہی ہوں یہ کیوں کر رہی ہوں, میں جو کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں, یہ ہے کیا, کیوں کر رہا ہوں, اور اس کو پڑھنے کے بعد میں نے کرنا کیا ہے. اگر یہ ڈومینز آپ کے کلیئر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس فیلڈ میں آئیں. ٹھیک ہے, یہ پرٹیکولرلی جو میری فیلڈ ہے کلینکل سائیکالوجی, یہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں آپ نے ڈگری لینی ہے, آپ نے مارکس لینے ہیں. یہ اسکل ایکوزیشن کی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں اپنی ایکسپرٹیز, اپنی کلینکل اسکلس کو بنانا ہے. کل آپ نے انڈسٹری میں جانا ہے, اور اگر آپ اسکلفل ہو کے انڈسٹری میں جائیں گے, میرے جو 4 بیچز 5 ہم یہاں سے نکال چکے ہیں, اور میں دیکھتی ہوں کہ بڑی اچھی پوسٹ پہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. میرے اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں کسی بھی ادھر سے جاب کے لیے اپلائی کرتے ہوئے واپس آتے, تو کچھ اسٹوڈنٹس کے میرے میسیجز میرے پاس ہیں. جیسے کل میرے پاس ایک میسیج آیا اور انہوں نے کہا کہ میڈم مجھے ایک اچھا پلیٹ فارم تھا, وہاں پہ سلیکشن بورڈ میں مجھے یہ کمنٹس ملے کہ ہمارے پاس اتنے ٹائم میں کلینکل سائیکالوجی میں ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ ہمیں ملا, اور ہم حیران ہیں کہ بحریہ یونیورسٹی کی پروڈکٹ اتنی خوبصورت ہے. تو یہ بڑے آنر کی بات ہے, یہ بہت اچیومنٹ کی بات ہے, اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس پہ. اور یہ وہ ہوتی ہے موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کو مزید اچھا کام کرنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. دیکھیں, خود کو پریزنٹ کرنے کا اور خود کو ریپرزینٹ کرنے کا, سیلف پروجیکشن کا ہر انسان کو حق حاصل ہے. ٹھیک ہے, ریکاگنیشن کا ہر انسان کو حق حاصل ہے. اب بات کیا ہے کہ ہم انڈسٹری میں اپنے آپ کو اپنے چہرے کی وجہ سے پہچان نہیں بنائیں گے, بالکل ہم اپنی سکلز کی وجہ سے پہچان بنائیں گے. ایگزیکٹلی. اور الحمدللہ میں اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ چیز دیکھتی ہوں, اور ابھی بھی نئے آنے والوں کو ڈیفینیٹلی میں ویلکم کروں گی. ٹھیک ہے, بحریہ یونیورسٹی ہمیشہ ویلکم کرتی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو کہ موٹیویٹڈ ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. وی آر ہیئر اینڈ اور سروسز آر ہیئر فار یو پیپل. تھینک یو سو مچ ونس اگین. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, بہت ہی اچھا انٹریکٹیو سیشن رہا. تھینک یو جناب, امید کرتے ہیں کہ ہماری طرح آپ کو بھی آج کے سیشن سے بہت مزہ آیا ہوگا, اور آپ کو بھی آج کا جو پروگرام ہے وہ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو فیڈ بیک دینا بہت ضروری ہے. آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں, BU میڈیا ہاؤس کا پیج وہاں موجود ہے, اور جناب آپ جائیے ہمارے پروگرام کا وہاں پہ لائک کیجیے, کامنٹ چھوڑیے, اپنا جو بھی آپ کی رائے ہے ہم تک پہنچائیے. اگر کوئی سوال جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. تو جناب, یہ تو تھا آج کا سیشن. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں.